إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي حديث بعده يؤمنون حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردنشین ماں اور بہنوں، آج جس ٹاپک اور عنوان پر مجھے گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے تاریخ اہل حدیث۔ قبل اس کے کہ میں اصل عنوان کی طرف آؤں، ایک بنیادی بات آپ حضرات کے گوش گزار کر دوں کہ دنیا میں سارے جھگڑے اس وجہ سے ہیں کہ آدمی دھرم کارتا نہ ہو کر کام کارتا بن گیا ہے۔ پانی رکھی شکا جی۔ اب ظاہر ہے کہ آدمی اگر دھرم کا پالن کرے، شاستر کا پالن کرے تو جھگڑا پیدا ہی نہ ہو۔ شاستر کو چھوڑ کر آدمی کام کے پیچھے چل پڑتا ہے اور وہیں سے خرابی کی شروعات ہوتی ہے۔ گیتا پڑھ رہا تھا میں، 2 سال سے میں نے سنسکرت ویاکرن پڑھا ہے۔ اس کا ایک شلوک دیکھیں کتنا اچھا سا ہے، یہ شاستر ودھی متسرج ورتتے کام کارتا نہ سدھی مواپنوتی نہ سکھم نہ پرام گتیم۔ جی، یہ مینس جو شاستر اوپر سے اترا ہوا قانون، اور ودھی کہتے ہیں لا کو، ودھم یہ دوسری وبھکتی ہے۔ تو جو شخص شاستر کی ودھی کو، شاستر کے قوانین کو اتسرج چھوڑ کر، آگت آ کر، اتسرج چھوڑ کر، ورتتے ہو جاتا ہے، کام کارتا اپنی خواہش سے کام کرنے والا، دھرم کے قوانین کو چھوڑ کر، شاستر کے لاز کو، ودھی کو چھوڑ کر کام کارتا بن جاتا ہے، اپنی مرضی سے کام کرنے والا۔
تو न स सिद्धिमवाप्नोति, न वो, ना माने नहीं, सा माने वो, और सिद्धि का मतलब होता है नजात, और अवाप्नोति का मतलब प्राप्त करता है। तो न तो उसे सिद्धि प्राप्त होती है, न सुखम, न उसको सुख मिलता है, न प्राम गतिम, न उसे आला दर्जे की बख्शिश मिलती है। अब हर आदमी अपनी ख्वाहिश से काम करने लगे, जाहिर है टकराव तो होने वाला है, गड़बड़ी तो पैदा होने ही वाली। इस्लाम के अंदर भी बहुत सारे फिरके जो पैदा हुए वो इसी वजह से कि इस्लाम के बताए हुए उसूलों को छोड़कर वो ख्वाहिशात की इत्तिबा करने लगे, काम कारता हो गए। इस तरह इस्लाम के अंदर मुख्तलिफ फिरके पैदा हो गए। जबकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लॉ दे करके भेजा गया था कि आप ये लॉ दे दें और इसी लॉ के ऊपर आपके मानने वालों को चलना है। वो लॉ क्या था? हदीस इस तरह, वानिल मिक़दाम इब्न मादी करीब अर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल अला इन्नी ऊतीतुल किताब व मिस्लहु मअहु अला यूशिकु रजुलुन शबआन अला अरीकतिही यक़ूल अलैकुम बिहाज़ल क़ुरआन फमा वजदतुम फीहि मिन हलालिन फअहिल्लूहु वमा वजदतुम फीहि मिन हरामिन फहर्रिमूहु अला ला यहिल्लु लकुम लहमुल हिमारिल अहलिय्य वला कुल्लु ज़ी नाबिन मिनस सब'i वला लुक़्ततु वाहिदिन इल्ला अन यस्तग़नि अन्हा साहिबुहा वमन नज़ल बिक़ौमिन फ़अलैहिम अन यक़रूहु फ़इन लम यक़रूहु फ़लहु अन युक़िबहुम बिमिस्लि क़िराहु रवाहु अबू दाऊद फ़ी किताब सुन्ना। हज़रत इमाम अबी दाऊद इस हदीस पाक को ऐसे ही किताब सुन्ना के अंदर लाए, आदत के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू माई हैबिट, अपनी आदत के मुताबिक मैंने पूरी रिवायत रिफर कर दी है। हजरत मिक़दाम इब्न मादी करीब फरमाते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए सुनो, लिसन टू मी अटेंटिवली, मेरी बात गौर से सुनो। अला क्या? इन्नी ऊतीतुल किताब व मिस्लहु मअहु, मुझे किताब दी गई है यानी कुरान हकीम, व मिस्लहु मअहु, और उसी के साथ साथ यानी विद दैट बुक, उस किताब के साथ साथ, अलोंग विद दैट बुक, उस किताब के साथ साथ उसी के मिस्ल, रिजेंबल्स इट, उसी के बिल्कुल मिस्ल एक और चीज दी गई है। वो क्या है? किताब तो जाहिर है वो कुरान है, उसके मिस्ल क्या चीज है? हदीस है। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से दो चीजें दी गई, एक तो कुरान, दूसरे आपकी सुन्नत, और यही शास्त्र है, यही शास्त्र विधि है, इसी के मुताबिक लोगों को चलना है। इनमें से किसी एक को छोड़ा नहीं जा सकता। आगे आपने उसकी वजाहत फरमाई, अला यूशिकु रजुलुन शबआन अला अरीकतिही यक़ूल, सुनो, हो सकता है कि एक पेट भरा आदमी अपनी चपरखट के ऊपर टेक लगाए हुए ये बोले कि अलैकुम बिल कुरान, तुम्हारे लिए सिर्फ कुरान काफी है, फमा वजदतुम फी मिन हलालिन फअहिल्लू, कुरान में जो हलाल देखो वो हलाल मान लो, वमा वजदतुम फी मिन हरामिन फहर्रिमू, और जो कुरान हकीम में हलाल के अलावा हराम देखो उसे हराम मान लो। तुम्हें हदीस की जरूरत नहीं है। आपने फरमाया ऐसा नहीं हो सकता, ये दो चीजें मुझे दी गई हैं, एक चीज नहीं। इसलिए कि
قرآن حکیم میں بعض مسئلے ایسے ہیں جو بتائے نہیں گئے ہیں، مجھے حکم دیا گیا کہ میں بتا دوں. مثلا آپ نے بتایا الا لا يحل لكم لحم الحمار الاهلی، پالتو گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے. اب گدھے کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے، اس کی حلت یا حرمت کے بارے میں قرآن حکیم بالکل خاموش ہے. لہذا اگر کوئی آدمی صرف قرآن ہی کو قانون مانے، حدیث کو اگنور کر دے، تو اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ گدھے کا گوشت کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ جواب کہاں سے دے گا؟ وَلَا كُلُّ ذِي نَابٍ مِّنَ السَّبُعِ، اور ہر وہ درندہ حرام ہے جس کے منہ کے اندر کچلیوں والے دانت ہوں، یعنی اس کے دانت پوائنٹڈ ہوں. اب کوئی پوچھے چوہا کھانا حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے، دانت پوائنٹڈ ہوتے. اسی طریقے سے شیر کھانا حلال یا حرام؟ حرام ہے، دانت اس کے پوائنٹڈ ہوتے. زیناب ہے وہ. کتا کھانا حلال یا حرام؟ حرام ہے، اس لیے کہ دانت اس کے پوائنٹڈ ہوتے ہیں. زیناب ہے وہ. بلی کھانا حلال یا حرام؟ حرام ہے اس کا گوشت کھانا، اس لیے کہ اس کے دانت پوائنٹڈ ہوتے ہیں. زیناب ہے وہ. لیکن کتے اور بلی میں فرق ہے. گوشت تو دونوں کا حرام ہے، مگر دونوں میں ایک فرق ہے کہ بلی کا جوٹا تو حلال ہے مگر کتے کا جوٹا حرام. اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو جب تک اس کو 7 مرتبہ نہ دھل لیا جائے تب تک برتن پاک نہیں ہوتا، اور 7 مرتبہ میں سے ایک بار اسے یا تو صابن سے دھل لیا جائے یا پھر اس کو مٹی سے دھل لیا جائے. زمانے نبوی میں مٹی سے اس کو دھل لیا جاتا تھا، اس لیے کہ ایسا لگتا ہے کہ مٹی کے اندر کتے کے لعاب کے اندر جو جراثیم ہوتے تھے اس کو مارنے کی کوئی صفت موجود ہے، اسی وجہ سے ایک بار مٹی سے دھل لیا جاتا. تو کتے کا جوٹا ناپاک ہے. یہاں عالم یہ ہے کہ لوگ فیشن میں کتوں کو گاڑیوں میں بٹھا کر لے چلتے ہیں. صبح ٹہلنے نکلتے ہیں تو کتے کی گردن میں زنجیر ڈال کر کے بڑے فخریہ انداز میں چلتے رہتے ہیں. ارے یہ ایسا جانور ہے کہ اگر برتن میں منہ ڈال دے تو برتن کو 7 مرتبہ اگر نہ دھلا جائے تو برتن پاک نہیں ہوتا. اور بعض لوگ تو کتے کو کس کرتے ہیں، چما چاٹی کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھلے بغیر پاک نہیں ہوتا. لیکن بلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو بنا رہے ہوتے تو بلی آتی تو آپ وہ برتن جس کے اندر وضو کا پانی ہوتا تھا اس کی طرف اوندھا کر دیتے تھے، تھوڑا ٹیڑھا کر دیتے تھے، اور بلی اسی وضو کے لوٹے میں منہ ڈال کر کے پانی پی لیتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی پانی سے وضو کر لیتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلی کا جوٹا پاک ہے مگر کتے کا جوٹا ناپاک ہے. یہ مسئلہ کہاں معلوم ہوگا؟ حدیث میں معلوم ہوگا، قرآن میں نہیں ہے. تو الا لا يحل لكم لحم الحمار الاهلی، گدھے کی حرمت حدیث سے ثابت ہے، قرآن میں اس کی تفصیل موجود نہیں ہے. ولا كل ذی ناب من السبع، درندوں کے بارے میں پوری تفصیل کہ ان کا جوتا پاک ہے یا ناپاک ہے، ان کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے، اس کی پوری تفصیل حدیث میں موجود. ولا لقطة واحد، لقطہ یعنی گری پڑی چیز. مثلا یہ اٹ از مائی موبائل، یہ میری موبائل ہے، کہیں گر گئی، آپ کو مل گئی. اب شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ 1 سال تک اس کو اپنے پاس رکھو، استعمال نہ کرو، اور اعلان کرتے رہو. اعلان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک رکشے کے اوپر آپ ایک لاؤڈ اسپیکر لگائیں اور پورے کلکتہ کے اندر اعلان کرتے پھریں، اناؤنسمنٹ کرتے پھریں کہ بھائی مجھے ایک موبائل ملی ہے. نہیں،
کہیں بیٹھے تو آپ کہہ سکتے کہ مجھے ایک موبائل ملی ہے، پتہ نہیں کس کی ہے، وغیرہ وغیرہ. سال بھر کے بعد اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ، مگر جب موبائل والا آئے تو یہ موبائل اس کے حوالے کرنا ضروری ہے. یہ اسلامی شریعت کا حکم ہے. تو وَلَا لُقْطَةٌ وَاحِدٍ إِلَّا أَن يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَمَن نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَن يَقْرُوهُ فَإِن لَّمْ يَقْرُوهُ فَلَهُ أَن يُعْقِبَهُم بِمِثْلِ قِرَاءَةٍ. ثابت یہ ہوا اس حدیث پاک سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں دی گئیں، ایک تو اللہ کی کتاب قرآن اور دوسرے آپ کی احادیث. اور جو چیز آپ کو دی گئی تھی یعنی یہ قرآن اور حدیث، یہی چھوڑ کر آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے. ظاہر ہے جو چیزیں آپ کو اللہ کی طرف سے ملی وہی امت کو آپ دے کر کے گئے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ والسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم. حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی اپنی حدیث کی کتاب مستدرک علی الصحیحین میں کتاب العلم کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تب تک تم لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ میرے پاس حوض کے اوپر آ جائیں. یعنی قرآن و حدیث دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا. اگر یہ دونوں حدیثیں سمجھ میں آ گئی ہیں تو آگے بڑھتے ہیں کہ قیامت تک جتنے بھی مسائل پیش ہوں گے، جتنے بھی مسائل پیدا ہوں گے، ان تمام مسائل کا حل قرآن اور احادیث کے اندر دیکھا جائے گا، اور مجتہدین علماء قرآن اور حدیث میں غور کر کے مسئلے کو مستنبط کریں گے. یہاں یہ نقطہ پیش نظر رہے کہ کلی طور پر ایز اے ہول، کلی طور پر تمام مسائل جو قیامت تک پیش آنے والے ہیں قرآن و حدیث میں بیان کر دیے گئے ہیں. ہاں بعض جزئیات واضح نہیں ہیں، تو ان جزئیات کو جو واضح نہیں ہیں علماء غور کر کے ان جزئیات کو، ان مسائل کو ان احادیث کے اندر غور کر کے نکالیں گے اور امت کے سامنے پیش آمدہ مسائل کا حل رکھیں گے. یہ جی پیش آمدہ مسائل کا حل قرآن اور حدیث ہی سے علماء مستنبط کر کے امت مسلمہ کے سامنے رکھیں گے. مثلا ایک مسئلہ سعودی حکومت کے سامنے یہ آیا کہ حج کے موقع پر حاجیوں کی تعداد کافی ہو جاتی ہے، تقریباً 25-30 لاکھ حاجی حج کرنے کے لیے آتے ہیں. رمی جمار کے لیے، شیطان کو کنکری مارنے کے لیے کافی تکلیف ہوتی ہے. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ وہاں کئی فلور بنا دیے جائیں، مثلا فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور؟
کہ نیچے سے بھی اور ان فلور سے بھی حاجی رمی جمار کریں، شیطان کو کنکری مارے، پتھر مارے؟ سعودی عرب کے تمام علماء نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے، لیکن اس وقت حضرت ابن باز رحمہ اللہ باحیات تھے، انہوں نے کہا کہ اس طریقے کے فلورز حاجیوں کی آسانی کے لیے بنائے جا سکتے ہیں۔ دیکھیے، ایک طرف تمام علماء ہیں اور دوسری طرف علامہ ابن باز ہیں، ان سے دلیل پوچھی گئی تو انہوں نے ایک حدیث پاک ان علماء کے سامنے رکھی کہ میں نے جو یہ اجازت دی ہے کہ بھئی وہاں 2-3 فلور بنائے جا سکتے ہیں اور حاجیوں کی آسانی کے لیے ان فلور کو بنایا جا سکتا ہے تاکہ رمی جمار کے لیے آسانی ہو، میرے پاس ایک حدیث ہے، اس حدیث کی روشنی میں میں نے یہ بات کہی ہے۔ وہ حدیث جو علامہ ابن باز کے پیش نظر تھی، جی چاہتا ہے کہ میں وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کروں۔ وان ابن جریج قال اخبرنی عروة بن الزبیر انه سمع جابرا يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لتاخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه۔ رواہ مسلم فی کتاب الحج۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الحج کے اندر لائے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری کے اوپر یوم النحر کو کنکری مارتے ہوئے دیکھا۔ آپ رمی جمار کر رہے تھے، شیطان کو کنکری مار رہے تھے یوم النحر کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی اونٹنی کے اوپر سوار تھے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ نے اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر کے رمی جمار کیا تو اس حدیث پاک کی روشنی میں فلور بنا کر کے کیا حاجی کو وہاں سے رمی جمار کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر سے رمی جمار کیا ہے، لہذا فلور بنانا جائز ہے اور وہاں سے حجاج کرام رمی جمار کر سکتے ہیں۔ تمام علماء نے اس حدیث کو دیکھ کر کے اپنے اپنے مسائل سے رجوع کر لیا، اور شاید وہاں فلور بن رہے ہیں یا 1-2 فلور بن چکے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہی دونوں چیزیں، کتاب اور سنت، یہ اصل ماخذ ہیں اور قیامت تک کے لیے اس میں کلی قوانین دے دیے گئے ہیں۔ اب ان کلی قوانین سے قیامت تک جو بھی مسائل انسانیت کو درپیش ہوں گے، علماء انہی قرآن اور حدیث سے ان مسائل کو مستنبط کریں گے۔ پتہ یہ چلا کہ قیاس جائز ہے، اور اگر کسی چیز پر علماء کا اجماع ہو جائے اور کسی کا اختلاف نہ معلوم ہو تو اجماع کے اوپر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ میں پہلے قیاس کی دلیل دوں گا اور اس کے بعد اجماع کی، اور یہ شبہہ دور ہو جائے گا کہ ہم قیاس کو نہیں مانتے۔ قیاس کو ماننا ضروری ہے، بغیر اس کے آدمی قیامت تک کے پیش آنے والے مسائل کا حل کیسے تلاش کرے گا، جبکہ قرآن و حدیث کلی ہے اور جزئیات کی تفصیل نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جزئیات کو ان کلیات سے نکالنا یہ علماء کا کام ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مسئلہ سچ مچ قرآن و حدیث سے مستنبط ہو اور کسی آیت سے اور کسی حدیث سے متصادم نہ ہو، جیسا کہ یہی مسئلہ تھا جو علامہ ابن باز نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور دلیل کے طور پر یہ حدیث جو حضرت جابر سے مروی تھی انہوں نے علماء کے سامنے رکھ دیا، اور تمام علماء نے اس پر سواد کیا، تصدیق کی، اور فلور بننے شروع ہو گئے۔ قیاس کی دلیل، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حکم الحاکم
فاجتہد فاصاب فلہ اجران وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ واحد. رواہ الترمذی فی کتاب الاحکام. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الاحکام کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مجتہد، جب کوئی حاکم، جب کوئی عالم، جب کوئی امام فیصلہ کرے، کسی مسئلے کا حل پیش کرے، اگر وہ مسئلہ صحیح ہو گیا تو 2 اجر ہے اس کے لیے، اور اگر اتفاق سے قیاس کرنے میں، اجتہاد کرنے میں غلطی ہو گئی تب بھی اس کے لیے 1 اجر ہے. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. اسی طرح تمام ائمہ کرام ہمارے نزدیک محترم ہو گئے، چاہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے وہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے وہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اس طرح دیگر علماء حضرت علامہ ابن تیمیہ ہوں، حضرت علامہ ابن قیم ہوں. یہ تمام کے تمام علماء، یہ تمام کے تمام ائمہ ہمارے نزدیک محترم ہیں، اس لیے کہ ان کے اجتہادات جو قرآن و حدیث کے مطابق ہیں یہ امت کے لیے ایک نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہ قیاس کا ثبوت ملا کہ کلی اصولوں سے، کلیات سے جزئیات کا استخراج یہ کون کرے گا؟ علماء کریں گے، ائمہ کریں گے. جہاں تک اجماع کا معاملہ ہے، اجماع اگر سچ مچ ثابت ہو جائے تو اس کا ماننا ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن حکیم کی آیت ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے پر چل نکلے. اب مومنین کسی بات پر متفق ہو گئے، ظاہر ہے کہ ان کا یہ اتفاق بلا وجہ نہیں ہے، بلا سبب نہیں ہے، اجماع کا ثبوت ملا، اجماع کا ثبوت ملا. اور اس پر یہ حدیث پاک وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد علی ضلالۃ یا علی الضلالہ وید اللہ علی الجماع ومن شج سجد فی النار. رواہ الترمذی فی کتاب الفتن. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الفتن کے اندر لائیں. راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی، اور اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے، اور جو جماعت سے کٹ گیا وہ جہنم میں چلا جائے گا. اس حدیث پاک سے اجماع کا ثبوت ملا. پہلی حدیث جو ترمذی کتاب الاحکام کی ہے اس سے اجتہاد اور قیاس کا ثبوت ملا کہ علماء کلیات سے جزئیات کا استخراج کریں گے، اور اس حدیث پاک سے اجماع کا ثبوت ملا کہ کسی بات پر اگر علماء متفق ہو جائیں اور کسی کا اختلاف نہ معلوم ہو تو اس چیز کو ماننا حدیث سے ثابت ہے. آدمی اس کو اگنور نہیں کر سکتا، نظر انداز نہیں کر سکتا. لہذا اصل ماخذ تو قرآن و حدیث ہیں، لیکن قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کیے جائیں گے، ایک اجماع کی صورت ہے اور دوسرا قیاس کی صورت ہے. لہذا یہ الزام کہ ہم قیاس اور اجماع کو نہیں مانتے یہ غلط طریقے کا پروپیگنڈا ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں اس کو. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 2 چیزیں کلی طور پر دی گئی، اور اس کے بعد جزئیات کا معاملہ یہ مستنبطین اور مجتہدین کے اوپر چھوڑ دیا گیا، جو قیامت تک پیش آنے والے مسائل کو حل کرتے رہیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں. ایک بات اور صاف کر دوں، بعض لوگ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اگر سنت کی مخالفت کریں یا حدیث کی مخالفت کریں، اس سلسلے میں سنت کا مقام یہ ہے، حدیث کا مقام یہ ہے. آپ کو وہ حدیث ہی سنا دیتا ہوں. حدیث اس طرح وعن ابن شہاب قال اخبرنی عروۃ بن زبیر ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ قال لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به الا عملت به وانی لاخشى ان ترکت شیئا من امره ان ازیغ. قال الشیخ هذا يا اخواني الصديق الاكبر يتخوف على نفسه الزيغ
فماذا عسى ان يكون من زمان ازهى اهله يستهزئون بنبيه وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل رواہ ابن بطہ فی الابانۃ الکبریٰ. مشہور محدث حضرت ابن بطہ اپنی کتاب الابانۃ الکبریٰ کے اندر یہ پوری روایت لائے ہیں. ذرا اس حدیث پاک کا ترجمہ دیکھیے. حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی عروہ ابن زبیر نے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کسی ایسی چیز کو چھوڑنے والا نہیں ہوں جسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اس لیے کہ وَإِنِّي لَأَخْشَىٰ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے نبی نے وہ کام کیا ہو اور وہ میں کام نہ کروں، چھوڑ دوں تو کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں. اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، شیخ فرماتے ہیں کہ ہادا، غور سے دیکھیے، یا اخوانی، اے میرے بھائیو ذرا غور سے دیکھو، الصدیق الاکبر، یہ صدیق اکبر ہیں کہ نبی کے بعد اسلام میں سب سے بڑا مقام حضرت صدیق اکبر کا ہے. وہ اپنے اوپر بھٹک جانے سے ڈر رہے ہیں کہ صحیح راستے سے کہیں بھٹک نہ جاؤں. اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کی، کسی امر کی مخالفت کرتے ہیں، جب حضرت صدیق اکبر ڈر رہے ہیں کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امر کی، ایک حکم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے کہیں میں بھٹک نہ جاؤں، تو بتائیے اس زمانے کے لوگوں کا کیا ہوگا. فماذا عسى ان يكون، کیا ہوگا اس زمانے کا، فی زمان، ایسے زمانے کا جہاں کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں گے، یستہزئون بنبیہ، اپنے نبی کا مذاق اڑائیں گے، وہ بأوامرہ، اور آپ کے اوامر کا مذاق اڑائیں گے، اور اسی طریقے سے ویتباہون بمخالفتہ، اور نبی کی حدیثوں کی مخالفت کرنے پر فخر محسوس کریں گے کہ دیکھو ہم نے حدیث نہیں بیان کرنے دی، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں بیان کرنے دی، اس پر وہ لوگ فخر کریں گے. وہی حال آج اس امت مسلمہ کا ہے. وَيَتَبَاهُونَ بِمُخَالَفَتِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی مخالفت کریں گے، اور ساتھ ساتھ وَيَسْخَرُونَ بِسُنَّتِهِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑائیں گے. آخر میں وہ دعا کرتے ہیں، نسأل اللہ عصمۃ من الزلل، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ میں گمراہی سے بچا رہوں، وَنَجَاةً مِّن سُوءِ الْعَمَلِ، اور میں اللہ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ برے عمل سے مجھے بچائے رکھے، مجھے نجات دے. دیکھیے یہ حدیث پاک موجود ہے. حضرت صدیق اکبر ڈر رہے ہیں کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امر کی مخالفت ہوئی تو کہیں میں بھٹک نہ جاؤں. بتائیے اس زمانے کے لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ یہاں صدیق اکبر ڈر رہے ہیں کہ کہیں ایک امر کی مخالفت کرنے کی وجہ سے میں گمراہ نہ ہو جاؤں، یہاں خود مسلمان نبی کی حدیث کا مذاق اڑائے گا. کیا ایسا نہیں ہے؟ آج پوری دنیا میں مسلمان جو پریشان ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی خواہش کو اپنا امام بنا رکھا ہے، جبکہ چاہیے یہ تھا کہ قرآن و حدیث کو اپنا امام بنایا جاتا. اصل قرآن و حدیث. جی چاہتا ہے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھوں جس سے حدیث کی عظمت واضح ہو جائے. حدیث اس طرح، وعن عبد الله بن مغفل انه راى رجلا يخزف فقال له لا تخزف فان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخزف او كان يكره الخزف وقال انه لا يصاد به صيد ولا ينكى به عدو ولكنها قد تكسر السن وتفقه العين ثم رآه بعد ذلك يخزف فقال له إني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخزف أو كره الخزف وأنت تخزف لا أكلمك كذا وكذا. بڑی عجیب و غریب حدیث ہے یہ حضرت عبداللہ ابن مغفل کی. حضرت عبداللہ ابن مغفل فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ کنکریاں مار رہا ہے، پھینک رہا ہے. کہا کہ بھئی ایک کنکریاں کائے کو پھینک رہا ہے؟ لا تخسف، کنکریاں مت پھینک. جیسے آج کل لڑکے سڑک کے اوپر
پتنگ اڑاتے رہتے ہیں. ارے بھئی کہیں ڈور کھینچنے کی وجہ سے کہیں کسی کا کان لپیٹ میں آ گیا تو کہیں کان کٹ کر نہ گر جائے. سڑک کے اوپر بیٹ اور بال لے کر کے ڈٹے رہتے ہیں بچے. کسی کو بلہ لگ سکتا ہے, کسی کو گیند لگ سکتی ہے. تو یہ آدمی کنکریاں پھینک رہا تھا. آپ نے فرمایا لا تخذف, کنکری مت پھینک. اور نبی کی حدیث بیان کی انہوں نے, کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجہ کنکری پھینکنے سے منع فرمایا ہے, نہ بالخصم, یا آپ اسے ناپسند کرتے تھے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کنکری پھینکنے سے نہ تو شکار کیا جا سکتا ہے اور نہ اسے دشمن کو تکلیف پہنچائی جا سکتی. ہاں دو کام ہو سکتے ہیں, کسی کا دانت ٹوٹ سکتا ہے, وَلَٰكِنَّهُ قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ, کسی کا دانت ٹوٹ سکتا ہے, وَتَفْقَعُ الْعَيْنَ, کسی کی آنکھ پھوٹ سکتی ہے. ارے بلا وجہ آدمی کنکری پھینک رہا ہے تو کسی آدمی کا دانت ٹوٹ سکتا ہے اور کسی آدمی کی آنکھ جا سکتی ہے, آنکھ پھوٹ سکتی ہے. تو بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایسی بات کہی ہے تو کنکری مت پھینک, کہہ کر کے آپ چلے گئے. ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ وہی آدمی پھر کنکریاں پھینک رہا ہے. غصے میں آ کر کے کہا, اے بھائی میں نے تجھ سے کہا نہیں تھا کہ کنکریاں مت پھینک, اس لیے کہ نبی نے کنکری پھینکنے سے بلا وجہ منع کیا ہے. میں نے حدیث رسول بیان کر دی, انی احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نبی کی حدیث بیان کر دی. اس حدیث سننے کے بعد تو پھر وہی حرکت ریپیٹ کر رہا ہے. لا اکلمک کذا و کذا, میں تجھ سے بات نہیں کروں گا. بتائیے کس قدر حساس تھے حدیث کے تعلق سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, کتنے حساس تھے. دیکھیے حالانکہ وہ کنکریاں پھینک رہا تھا, کنکری سے کوئی آدمی مرتا نہیں ہے, لیکن چونکہ نبی کی ایک حدیث تھی کنکری پھینکنے کے تعلق سے, انہوں نے وہ حدیث اس آدمی کے سامنے رکھی. اور جب اس نے حدیث پر عمل نہیں کیا تو حضرت عبداللہ ابن مغفل غصے میں آ کر کے بول رہے ہیں کہ میں نے رسول کی حدیث بیان کر دی اور تو اپنی حرکت ریپیٹ کر رہا ہے, میں تجھ سے بات نہیں کروں گا. پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے تعلق سے لوگ کس قدر سینسیٹیو اور کس قدر حساس ہوا کرتے تھے, کس قدر حساس ہوا کرتے تھے. اور ہمیں تو حدیثیں بیٹھے بٹھائے مل جاتی ہیں, مدرسوں میں علماء آپ کے سامنے حدیثیں رکھ دیتے ہیں اور پروگرامز ہوتے رہتے ہیں, اس میں بھی آپ کے سامنے بہت ساری حدیثیں آ جاتی ہیں. کتابیں مدون ہو چکی ہیں حدیثوں کی, آدمی ان کتابوں کو ریفر کر سکتا ہے. پہلے یہ آسانیاں, پہلے یہ فیسلٹیز نہیں تھیں. ایک حدیث کے بارے میں اگر کسی آدمی کو معلوم ہو گیا کہ فلاں کے پاس ہے تو میلوں سفر کر کے اس حدیث کو لینے کے لیے چلا جاتا تھا. ذرا حدیث کی عظمت کے بارے میں جی چاہتا ہے کہ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں. حدیث اس طرح, وان کثیر ابن قیس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا ابا الدرداء اني جئتك من مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني انك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجه. قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. رواہ ابو داؤد فی کتاب العلم. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب العلم کے اندر لائے. راوی حضرت کثیر ابن قیس ہیں. حضرت کثیر ابن قیس فرماتے ہیں کہ میں جامع مسجد دمشق کے اندر جو شام کا دارالسلطنت ہے, میں اس مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا. اچانک کس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا؟ مشہور صحابی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اچانک ایک آدمی آتا ہے, اذ جاءہ رجل, ایک آدمی آتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا کہ حضرت میں آپ ہی سے ملنے کے لیے آیا ہوں. کہا کہ کہاں سے آئے ہو؟ کہا انی جیتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے آیا ہوں. کہا مدینہ سے تم یہاں آئے ہو, کس لیے آئے ہو؟ اتنی دور کا سفر. پہلے تو بسز نہیں تھی, طیارے نہیں تھے, یہ جو ذرائع نقل و حمل ہیں یہ نہیں تھے. سفر میں بڑی دشواریاں اور بڑی دقتیں پیش آتی تھیں. آج اتنی فیسلٹیز ہونے کے بعد بھی مسافر حیران رہتا ہے, پریشان رہتا ہے. اگر اس وقت اس دور کا اندازہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا
کہ اس وقت سفر کرنا کتنا مشکل تھا. اور ایک آدمی مدینہ سے سفر کر کے دمشق آتا ہے, کہاں مدینہ ہے اور کہاں دمشق ہے, اور کہتا ہے کہ میں صرف ایک چیز لینے کے لیے آیا ہوں, صرف ایک کام کی وجہ سے آیا ہوں. کہا کیا؟ لحدیث, کئی حدیثیں نہیں, صرف ایک حدیث. علماء جانتے ہیں لحدیث نکرہ ہے, لحدیث, ایک حدیث لینے کے لیے آیا ہوں. بلغنی انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ حدیث بیان کی جائے تو نبی کے حوالے سے بیان کی جائے. وہ کہہ رہے ہیں بلغنی انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں. اور ما جیت لحاجت, میں کسی اور غرض سے نہیں آؤں, بس یہ حدیث لینے کے لیے آؤں. انہوں نے صاحب بھی کر دیا, ما جیت لحاجت, کسی اور غرض سے میں نہیں آیا ہوں, صرف یہی حدیث لینے کے لیے آیا ہوں. تو حدیث بیان کر دیجئے. حضرت نے پہلے تحصیل علم کے بارے میں ایک حدیث بیان فرمائی. کیا؟ من سلک طریقا یطلب فیہ علما, جو آدمی سفر کرے, کسی راستے پر چلے علم کی تحصیل کی خاطر, تو چل رہا ہے وہ زمین پر راستے میں, لیکن حقیقت میں وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے. من سلک طریقا یطلب فیہ علما, اور ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اصل علم علم الحدیث ہے. اس لیے کہ حدیث لینے کے لیے آئے تھے نا, حدیث لینے کے لیے آئے تھے. اور کہہ رہے من سلک طریقا یطلب فیہ علما, جو آدمی علم کی تلاش کے لیے کسی راستے پر چلے. آج کتنے مدرسے ہیں, کہاں کہاں سے بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. در حقیقت اگر سچ مچ یہ قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے آئیں تو یہ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ راستہ زمین کا راستہ نہیں, بلکہ حقیقت میں وہ جنت کا راستہ ہے. من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ, وہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چل رہا ہے. یہ تو سمجھو جنت کا راستہ اسے مل گیا. دوسرا فائدہ, اگر علم حدیث کی تلاش میں نکلا ہے تو وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ, ملائکہ طالب علم کے حدیث اور قرآن کی تلاش میں نکلنے والے مرد اور عورت کے لیے اپنے پر ان کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں. ایک فائدہ تھا, نوری مخلوق, فرشتے, معصوم مخلوق, وہ اپنے پر علم حدیث اور علم قرآن کے طالب کے قدموں کے نیچے بچھاتے. تیسری چیز, وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اگر عالم قرآن اور حدیث کا عالم ہے تو اس کے لیے زمین اور آسمان کی ساری چیزیں مغفرت کی دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ قرآن و حدیث کے اس عالم کے گناہوں کو معاف فرما. اگر اس سے کوئی لغزش ہو جائے تو اس کی لغزش کو معاف فرما, کوئی غلطی ہو جائے غلطی کو معاف فرما, خطا کو درگزر فرما. زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اس کے لیے دعا کرتی ہیں. اور یہاں تک کہ وَالْحِيتَانَ فِي جَوْفِ الْمَاءِ, پانی کے اندر مچھلیاں دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ قرآن اور حدیث کے عالم کی مغفرت فرما دے, کی لغزشوں کو دور فرما دے. اور فرمایا گیا چوتھی چیز کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر, ایک پرہیزگار ہے, نمازیں پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, عبادتیں کرتا ہے, ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر ایسے ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر. جو آدمی اس علم سے جتنا لے لے سمجھو اتنا بڑا نصیبے والا وہ ہو گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی جو دنیا سے جاتا ہے ورثہ چھوڑ کر کے, اس میں ہر وارث کا حق متعین ہے. لڑکی کو کتنا ملنا ہے, لڑکے کو کتنا ملنا ہے, ماں کا کتنا حصہ ہے, اسی طریقے سے بہن کا کتنا حصہ ہے. لیکن انبیاء کرام جو ورثہ چھوڑ کر جاتے ہیں اس میں وراثت متعین نہیں ہے. جو آدمی جتنی زیادہ محنت کرے وہ آدمی اتنا ہی زیادہ حقدار بنتا ہے نبی کی اس چھوڑی ہوئی وراثت کا, یعنی علم القرآن اور حدیث کا. یہ فرق ہے نبی کی چھوڑی ہوئی وراثت اور ایک عام آدمی کی چھوڑی ہوئی وراثت کے درمیان.
دیکھیے ایک آدمی ایک حدیث لینے کے لیے مدینہ سے سفر کر کے دمشق جاتا ہے. پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انتہائی باعظمت. اس کی عظمت کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے حدیث کو سمجھا ہے. وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کیا ہے, وہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی حدیث کا مقام کیا ہے. تبھی تو ایک حدیث لینے کے لیے ایک آدمی اتنا لمبا سفر, اتنا دور دراز سفر کرتا ہے مدینہ سے دمشق کی طرف. اچھا, ایک عجیب بات ہے کہ جب تک رسول کی طرف سے سند نہ آ جائے تب تک سوالوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. جی چاہتا ہے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کروں. حدیث اس طرح, وعن ابی عمار قال قلت لجابر الزبو اصید ہی قال نعم قال قلت آکلها قال نعم قال قلت اقاله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم رواہ الترمذی فی کتاب الحج. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الحج کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت ابو عمار ہیں. حضرت ابو عمار فرماتے ہیں کہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور میں نے پوچھا, حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ یہ بتائیے کہ بجو الزبو زواد بے عین, زب نہیں زواد بے عین, بیجر, بجو یہ شکار ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا نام, ہاں شکار ہے, شکار ہے, شکار کر سکتے ہو. قال قلت آکلها کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں؟ قال نام ہاں کھا سکتے ہو. پہلے یہ پوچھا اس کا شکار کیا جا سکتا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہاں شکار کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد وہ یہ پوچھ رہے ہیں کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں؟ کہا کہ ہاں کھا سکتے ہو. پھر یہ پوچھ رہے ہیں اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات آپ کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے؟ قال نعم. اب سوال کا سلسلہ رک گیا. اس کا مطلب سوالات کے سلسلے دراز رہتے ہیں یہاں تک کہ معلوم ہو جائے کہ یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. اب دیکھیں ابو عمار سوال پر سوال کیے چلے جا رہے ہیں, وہ جواب دیے جا رہے ہیں, لیکن جب آخر میں یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے, تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی کسی سے مسئلہ پوچھے تو مسئلہ دریافت کرتے ہوئے یہ پوچھے کہ آپ نے جو جواب دیا ہے کیا یہ بات قرآن میں موجود ہے یا حدیث میں موجود ہے. اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہے, ورنہ سوالات کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے, جیسا کہ حضرت ابو عمار کی اس روایت سے جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ابو الحج کے اندر لائے واضح ہو گیا. جی چاہتا ہے حدیث کی عظمت کے اوپر ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں. حدیث اس طرح, اس لیے کہ یہاں بہت سارے علماء موجود ہیں, یہاں بہت سارے طلبہ موجود ہیں. حدیث کی عظمت کے بارے میں جی چاہتا ہے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں. حدیث اس طرح, وعن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه رواه ابو داؤد في كتاب العلم. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب العلم کے اندر لائے ہیں. اللہ اکبر. حضرت زید بن ثابت اس روایت کے راوی ہیں. حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے, ہمیشہ ہرا بھرا رکھے, اس کے مال میں, اولاد میں, صحت میں, ہر چیز میں برکت عطا فرمائے. جو کس آدمی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں, سمع منا حدیثا, مجھ سے ایک حدیث سن لے, فحفظہ, حدیث کو ویسے حفظ کر لے, حتی یبلغہ, اور لوگوں تک اس کو پہنچا, حتی یبلغہ, ایسا کہہ دیجئے, اور لوگوں تک اس کو پہنچا دے. تو ایسے آدمی کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں دعا فرمائی ہے. پتہ یہ چلا
کہ کسی حدیث کو حفظ کرنا ویسے ہی اور پھر اسی طریقے سے وہ حدیث دوسرے کے سامنے پریزنٹ کر دینا، پیش کر دینا، اس کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے لیے دعا فرمائی ہے کہ اللہ ایسے آدمی کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے۔ جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے اور اس کو سیریسلی میں نے لیا ہے، تب سے میری عادت یہ ہے کہ جب میں کوئی حدیث پڑھتا ہوں تو پوری حدیث پڑھتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ دعا فرمائی ہے، میں بھی عاجز حقیر فقیر اس جماعت میں داخل ہو جاؤں جس جماعت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا پاک ہے۔ اچھا، ایک بات اور یاد رکھیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی تھی اور قرآن ویسے ہی موجود ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی شرح حدیث کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن جب اترتا تو اس کو بائی ہارٹ کر لیا جاتا اور ساتھ ساتھ لکھ بھی لیا جاتا۔ یہ دو طریقے تھے، سینوں میں بند کر لیا جاتا، سفینوں میں بند کر لیا جاتا۔ ایک طرف سینوں میں قرآن کو بند کر لیا جاتا، دوسرے سفینوں میں بند کر لیا جاتا۔ اسی طریقے سے حدیث کی بھی حفاظت کا یہی انتظام اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ دلیل یہ حدیث پاک، وان عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال کنت اکتب کل شیء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه فنهتني قریش وقالوا اتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فامسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاومى باصبعه الى فيه وقال والذي نفسي بيده فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه الا حق رواه ابو داؤد في کتاب العلم۔ حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب العلم کے اندر لائے، راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غور سے سنیے اس حدیث پاک کو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث سنتا اسے لکھ لیتا تھا۔ کنت اکتب کل شیء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ادا کو دیکھتا فوراً نوٹ کر لیتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی حدیث نکلتی فوراً میں اس کو نوٹ کر لیتا۔ کیوں؟ لکھنا ثابت ہوا، لکھ لیتا تھا۔ کائے کے لیے لکھ لیتا تھا؟ اريد حفظه، تاکہ میں اس حدیث کو حفظ کروں۔ پتہ یہ چلا کہ جس طرح قرآن کو لوگ بائی ہارٹ کرتے تھے اور لکھ لیتے تھے، ایسے ہی صحابہ کرام کا یہ التزام تھا کہ وہ حدیث کو بھی یاد کرتے تھے اور حدیث کو لکھ لیتے تھے، جیسا کہ اس حدیث پاک سے ثابت ہے کہ میں لکھ لیا کرتا تھا۔ کائے کے لیے لکھ لیا کرتا تھا؟ اريد حفظه، تاکہ میں اس کی حفاظت کروں، تاکہ میں اس کو یاد رکھوں۔ اب فنہتنی قریش، قریش نے جب میری یہ عادت دیکھی تو مجھ سے کہا ارے اتکتب کل شیء تسمعه، نبی سے جو سنتا ہے لکھ لیتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، یتکلم فی الغضب والرضا، کبھی غصے میں آپ بولتے ہیں اور کبھی آپ خوشی میں بولتے ہیں، تو غصے میں اگر بولتے ہیں تب بھی لکھ لیتا ہے، اور اسی طریقے سے جب آپ خوشی میں بولتے ہیں تب بھی لکھ لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ڈر کر کے حدیث لکھنے سے رک گیا، فامسکت عن الکتاب، لکھنے سے رک گیا، لیکن میرے دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ میں جو نبی کی حدیث لکھ لیتا تھا، یار مجھے لکھنا چاہیے تھا، اس لیے کہ لکھنے کے بعد میں اس کو یاد کرتا تھا، کوئی برا کام تو تھا نہیں۔ میں نے یہ بات آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی، فذکرت ذالک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے میں نے یہ بات ذکر فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اپنے زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا اپنی انگلی سے، فاؤما باصبعہ الی فیہ، آپ نے اپنی انگشت مبارک سے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا اکتب، میری حدیثیں لکھتا جا، لکھ لے، یاد کرتا جا، فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، میری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے، غصے میں بولوں تب بھی حق نکلتا ہے اور اگر خوشی میں بولوں تب بھی حق ہی نکلتا ہے، میری زبان سے کبھی
ناحق نہیں نکلتا. اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نجم میں فرمائی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. میرا نبی جب بولتا ہے تو اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا بلکہ زبان اس کی ہوتی ہے اور بات میری ہوتی. یہ ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے جو کچھ نکالتے ہیں اپنی خواہش سے نہیں نکالتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حکم ہوتا ہے. صرف آپ کی زبان وسیلہ ہوتی ہے اس بات کو ریویل کرنے کے لیے, اس بات کو پریزنٹ کرنے کے لیے. تو حدیث کو لکھنے کا بھی التزام تھا, اس کا ثبوت ملا. حدیث کو یاد کرنے کا التزام تھا, اس کا بھی ثبوت ہمیں مل گیا. آپ نے بالکل صحیح فرمایا, میں نے دو چیزیں پائی ہیں اللہ کی طرف سے, اللہ کی کتاب اور اسی کے مثل ایک چیز یعنی حدیث. اب انہی دونوں کی روشنی میں قیامت تک کلیات سے جزیات کا استخراج علماء کرتے رہیں گے. یہاں تک تو بات واضح ہوئی. اب آگے بڑھتے ہیں. حدیث کی فضیلت پر جی چاہتا ہے ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کروں. حدیث اس طرح وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا يسألنی عن هذا الحديث احد اول منك لما رأيت من حرصك على الحديث اسعد الناس بشفاعت یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی و نفسی. رواہ البخاری فی کتاب العلم. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب العلم کے اندر لائے. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات پوچھنی ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ قیامت کے دن وہ کون خوش نصیب آدمی ہوگا جس کو آپ کی سفارش نصیب ہوگی, آپ اس کی شفاعت فرمائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب پہلے نہیں دیا بلکہ آپ نے پہلے ان کی تحسین فرمائی. کیا آپ نے فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا يسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک. مجھے یقین تھا, یہاں ظن یقین کے معنی میں مجھے یقین تھا کہ اے ابو ہریرہ یہ سوال تم سے پہلے اور کوئی نہیں پوچھے گا. کیوں؟ لما رأیتک من حرصک علی الحدیث, اس لیے کہ میں نے حدیث کے اوپر تمہاری حرص دیکھی ہے. حرص جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ حرص بولتے ہیں کسی چیز کی تلاش میں پوری طاقت نچوڑ دینا. دیٹ از کالڈ حرص. کسی چیز کو آپ تلاش کر رہے ہیں, کسی چیز کو آپ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس چیز کو حاصل کرنے کے پیچھے آپ اپنی پوری طاقت نچوڑ دیں, اس کو کہتے ہیں حرص. گویا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا. اللہ کتنا بہترین اسوہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سائے کی طرح لگے رہتے تھے. جب بھی آپ اپنی زبان مبارک سے کوئی بات نکالتے اس کو لکھ لیتے, اس کو یاد کر لیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. مجھے اس بات کا یقین تھا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ تم حدیث کے بڑے حریص ہو. حدیث کے حریص ہونے کا مطلب حدیث کو تلاش کرنے کے پیچھے تم اپنی پوری طاقت نچوڑ دیتے ہو. دھوپ کو دھوپ نہیں سمجھتے, جاڑے کو جاڑا نہیں سمجھتے. اسی طریقے سے بھوک کو پیاس کو تج کر تم حدیث کی تلاش میں لگے رہتے ہو. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حرص علی الحدیث کی تعریف فرمائی. اس کا مطلب یہ ہوا جو حدیث کو پڑھے, جو حدیث کو دیکھے, اس کی سندوں کے بارے میں معلومات حاصل کرے, مسائل کے بارے میں علماء سے سوال کرے, خود مطالعہ کرے, نہ سمجھ میں آئے علماء سے پوچھے, یہ حرص علی الحدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کی تعریف فرمائی ہے. اور بعد میں آپ نے اس سوال کا جواب دیا جو انہوں نے پوچھا تھا. کیا پوچھا تھا؟ کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن وہ کون سا خوش نصیب ہوگا جسے آپ کی سفارش میدان محشر میں نصیب ہوگی. آپ نے فرمایا سن لو, سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہوگا جسے میدان محشر میں میری سفارش نصیب ہوگی, جس نے لا الہ الا اللہ اپنے دل سے کہا ہوگا, خالص قلب سے کہا ہوگا, اخلاص کے ساتھ کہا ہوگا. اس حدیث سے اتنا استدلال کرنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت ابو ہریرہ کے سوال کا جواب پہلے نہیں دیا بلکہ پہلے ان کے حرص علی الحدیث کی تعریف فرمائی. اس کا مطلب ہے حدیث کا حریص ہونا یہ بہت ہی پیاری بات ہے, اس لیے کہ اگر یہ پیاری بات نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرص علی الحدیث کے اوپر حضرت ابو ہریرہ کی تعریف کیوں فرماتے؟ یہ بات معلوم ہوئی. اور ایک حدیث اور پیش کر کے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ بتا دیں کہ اگر کوئی حدیث آپ کے سامنے پیش کی جائے تو آپ کو اگر اس حکم کی جو حکم بیان کیا گیا ہے اس کی علت نہ معلوم ہو, سبب نہ معلوم ہو, تب بھی آپ کو سر تسلیم خم کر دینا ہے. علت سمجھ میں آئے یا نہ آئے, ریزن سمجھ میں آئے یا نہ آئے, نبی نے کہہ دیا مانو, چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. دلیل یہ حدیث پاک. وَعَمْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالی عنہ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَالَتْ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ رواہ مسلم فی کتاب الحیض. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الحیض کے اندر لائے. راویہ مشہور تابعیہ حضرت معاذہ ہیں. حضرت معاذہ کہتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر رمضان کے روزے چھوٹ جائیں حیض کی وجہ سے, نفاس کی وجہ سے, تو اس کی قضا بعد میں کی جائے, لیکن حیض کی حالت میں نمازیں جو چھوٹ جاتی ہیں ان کی قضا نہیں کرنی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ حالت حیض میں روزوں کی قضا تو ہے, جب تک اور حالت حیض میں ہے تب تک روزہ نہ رکھے, بعد میں رمضان کے بعد اس کی قضا کرے. لیکن اگر حالت حیض میں نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو جو نمازیں چھوٹی ہیں ان نمازوں کی قضا نہیں کرنی ہے. یہ شریعت ہے, یہ اسلام کا ایک لا ہے, قانون ہے. حضرت معاذہ سوال کر رہی ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. دیکھو علت پوچھ رہی ہوں, ریزن پوچھ رہی ہیں کہ روزہ بھی ایک بڑی عبادت ہے اور نماز بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے. تو حالت حیض میں روزہ اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا بعد میں لازم ہے, نماز کی قضا لازم کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایسا لگتا ہے کہ روزوں سے مقام بڑھا ہوا ہے نماز کا, تو نماز کی قضا تو ہونی چاہیے تھی. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دینے کے بجائے فرما رہی ہیں احروریت انت, کیا تو حروریہ ہے؟ یعنی تو خارجی عورت ہے. خارجی ایک فرقہ تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے درمیان رضوان اللہ تعالیٰ علیہما, ان دونوں کے درمیان مقام صفین میں جو جنگ ہوئی تھی یہیں سے یہ لوگ نکل گئے تھے اور ان کو حروری کہا جاتا ہے. یہ تمام صحابہ کرام کو کافر کہتے تھے. اللہ اکبر. جبکہ صحابہ کرام کے بارے میں, ابھی رکے رہیے یہاں, صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے جو اس حدیث پاک میں ہے. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فوالذی نفس محمد بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفہ. رواہ مسلم فی کتاب الفضائل. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الفضائل کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کرام کو برا بھلا مت کہو, میرے صحابہ کرام کو برا بھلا مت کہو, انہیں تنقید کی خراج کے اوپر نہیں چڑھایا جا سکتا. ایک نکتہ بتاؤں, امام بخاری یا کوئی بھی محدث جب سند لاتا ہے, علماء یہاں موجود ہیں, تو ہم لوگ صحابی سے سند کو لیتے ہیں ایسے, ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان ابن عمر, ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. لیکن اس سے پہلے ایک زنجیر ہوتی ہے, ایک سلسلہ ہوتا ہے, اس سلسلے کو چیک کرنا ہوتا ہے.
اور یہ تمام مسالک کے ہم مسلم ہیں. وہ لنک چیک ہونا, لنک ثابت ہونا. جیسے امام بخاری ایک سند لاتے ہیں, یروی المزنی عن الشافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے ہر ایک اپنے استاد سے روایت کر رہا ہے. مزنی روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے, اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام مالک سے, امام مالک روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام نافع سے, امام نافع روایت کرتے ہیں اپنے استاد مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر سے. اب دیکھیے منتہا سند میں کون ہے؟ سند کی جو بیس ہے, سند کی جو بیس ہے وہ کون ہے؟ سند کی انتہا, منتہا سند مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن اس سے پہلے کون لوگ ہیں؟ حضرت امام مزنی ہیں, ان کے استاد حضرت امام شافعی ہیں, ان کے استاد حضرت امام مالک ہیں, ان کے استاد حضرت امام نافع ہیں. اب یہ چیک کیا جائے گا کہ مزنی کون ہے؟ جی انہیں تحقیق کے خراج کے اوپر چڑھایا جائے گا. امام شافعی کون ہے؟ ان کو تحقیق کے خراج کے اوپر چڑھایا جائے گا. حضرت امام مالک کون ہے؟ ان کو تحقیق کے خراج کے اوپر چڑھایا جائے گا کہ سکا ہے کہ نہیں ہے. حضرت امام نافع کو تحقیق کی خراج پر چڑھایا جائے گا. لیکن منتہا سند میں جو صحابی ہیں انہیں تنقید کی خراج کے اوپر نہیں چڑھایا جا سکتا. صحابہ کلہم عدول, تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں, عدول ہیں, ان کے اوپر جرح نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرما دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, سب کے بارے میں چیکنگ ہوگی, ری چیکنگ ہوگی, لیکن صحابہ کرام کو تنقید کے خراج پر نہیں چڑھایا جا سکتا. یہ حدیث اس کی بنیاد ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو, میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم میں سے کوئی جو صحابی نہیں ہے اگر اونٹ پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو میرے صحابی کے خرچ کیے ہوئے ایک سیر یا آدھا سیر غلے کے برابر بھی نہیں ہوگا. احد پہاڑ کتنا وزنی ہے, کوئی ناپ کر بتا سکتا ہے؟ اگر اتنا سونا بھی کوئی خرچ کر دے تو صحابی کے ایک سیر یا آدھے سیر جو کے غلے کے خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہوگا. یہ ہے صحابہ کرام کی عظمت. اور میں یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ صحابہ کرام کی جماعت وہ مقدس جماعت ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان وہ مقدس واسطہ ہے کہ اگر اس واسطے کو ہٹا دیا جائے تو پھر رسول سے رابطہ کٹ ہو جاتا ہے ہمارا. یہ ہے, ہم صحابہ کرام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی پوری جماعت وہ مقدس جماعت ہے جو واسطہ ہے